الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا الأعمال سبعا ما تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مقعدا أو موتا مجهزا أو الدجال فإنه شر منتظر أو الساعة فإن الساعة أدهى وأمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام چلنے پھرنے والوں سے گزارش ہے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں آپ کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں بہت پیارے لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ بیٹھ جائیں چلنا پھرنا بند کر دیں جہاں آپ کو جگہ ملی وہیں بیٹھ جائیں بزرگوں بھائیوں اور دوستوں اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔
बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को बहुत छोटी सी जिंदगी दी है। दुनिया में इंसान गुजर जाने के लिए आया है, यहां हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। दुनिया एक गुजरगाह है, गुजर जाने की जगह। आने वाला अपनी खुशी से नहीं आया है, जाने वाला अपनी खुशी से नहीं जाता है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। जिंदगी लेके आती है तो इंसान आ जाता है, मौत लेके जाती है तो इंसान चला जाता है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। और ये जिंदगी जो खत्म हो जाने वाली है, फना हो जाने वाली, ये चाहे जितनी लंबी हो जाए छोटी ही लगती है। हो उम्रे खिजर भी तो कहेंगे वक्त मर्ग, हम क्या रहे यहां अभी आए अभी चले। अगर किसी को हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मिल जाए, हजरत खिजर सिकंदर के जमाने में दुनिया में आए थे और बहुत सारे उलमा का कहना है कि वह आज भी जिंदा हैं। और अगर आज भी वो जिंदा हैं तो कम अज कम अंदाजन उनकी उम्र 5000 साल के ऊपर होगी। तो शायर कहता है कि अगर किसी को हजरत खिजर की उम्र भी मिल जाए, 50-60 साल की जिंदगी नहीं बल्कि 5000 साल की जिंदगी भी अगर किसी को मिल जाए, तो जब दुनिया से जाएंगे तो क्या कहेंगे? हो उम्रे खिजर भी तो कहेंगे वक्त मर्ग, हम क्या रहे यहां अभी आए अभी चले। तो हजरत खिजर की उम्र मिले तो भी छोटी लगती है, इसलिए कि दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये गुजर जाने की जगह है। हर आने वाले को यहां से गुजर जाना है, रहना नहीं। आगे का एक सफर है, वो आखिरत का सफर है। वहां हर दिन इंसान आखिरत की तरफ आगे बढ़ रहा है। लोग बहुत खुश होते हैं, उम्र बढ़ती है, बच्चा 10 साल का हो गया, जवान 25 साल का हो गया, लोग कहते हैं 45-40 साल उम्र हो गई। ये 25 साल का जवान हो गया, 45 साल की उधेड़पन की उम्र हो गई। ये उम्र बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। अगर 60 साल की जिंदगी लेके आया है तो 25 साल का जवान हो गया का मतलब ये कि 25 साल जिंदगी के घट गए, अब सिर्फ 35 बाकी रह गए हैं। 45 साल का हो गया तो लोग समझते हैं बड़ी उम्र वाले हो गए, नहीं 15 साल बाकी रह गए जाने के लिए। वो भी तय नहीं है, जाने वाला कब जाएगा पता नहीं है। इंसानी जिंदगी दुनिया ना तो सबको पता है, लेकिन दुनिया से जाने का वक्त किसी को पता नहीं है। अचानक इंसान दुनिया से चला जाता है। तो कल की जो जिंदगी है, जिस जिंदगी को आखिरत की जिंदगी कहा जाता है, मौत के बाद की जिंदगी, मरना, फना होना और खत्म होना नहीं है कि आदमी मरेगा तो मतलब ये नहीं कि फना हो गया, खत्म हो गया, बल्कि एक आगे की जिंदगी शुरू हो जाती है। मौत के बाद एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है।
یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں مرنا ہے، لیکن وہ جو آگے کی زندگی ہے اس زندگی میں موت نہیں ہے۔ وہاں موت کو موت آ جائے گی لیکن انسان نہیں مرے گا۔ وہ ابد الآباد کی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ بزرگوں نے مثال دے کے سمجھایا ہے، آپ کا کوئی گھر کا سٹور روم ہوتا ہے، 10 بائی 10 کا سٹور روم، اس میں آپ نے راگی بھر کے رکھی ہے، اور آپ تصور کریں ایک سال میں ایک پرندہ ہمارے گھر کے سٹور روم میں جو راگی بھری ہوئی ہے اس میں سے ایک ایک دانہ ایک ایک سال اٹھائے گا تو کتنے سال لگیں گے؟ پورے گھر کے سٹور روم جو 10 بائی 10 کا سٹور روم ہے اس میں کی راگی خالی ہونے کے لیے کتنے سال لگیں گے؟ کچھ اندازہ ہے؟ نہیں، پتہ نہیں، کروڑوں سال لگ جائیں گے۔ بزرگوں نے سمجھایا کہ وہ جو 10 بائی 10 کا سٹور روم نہیں، یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کی کھلی فضا ہے، یہ جو اوپن سپیس ہے، کھلی فضا، اس پوری کھلی فضا میں اگر راگی بھر دی جائے اور ہر سال نہیں، 1000 سال میں ایک مرتبہ ایک ایک دانہ اٹھانے کے لیے پرندے کو طے کیا جائے تو یہ جو کھلی سپیس میں ڈالے گئے رائے کے دانے یا راگی کے دانے وہ خالی ہو سکتے ہیں، لیکن موت کے بعد کی زندگی پوری نہیں ہو سکتی، تو وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اس زندگی کا آرام، وہاں کی عزت، وہاں کی راحت، وہاں کا چین، وہاں کا سکون، وہاں کا آرام، وہاں کی لذت، وہاں کا مزہ، وہاں کی ہر ضرورت، آج انسان اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے۔ ہم سب مل کے یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کی لذت، آج کا مزہ، آج کا آرام، آج کی راحت، آج کا سکون، آج کی عزت، سب مل کر اس کو سوچ رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ کے سمجھاتے تھے آج تو ختم ہو جانے والا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ لوگ جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، روزانہ 2 لاکھ سے 2.25 لاکھ بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، اور اتنی ہی مقدار میں لوگ روزانہ دنیا سے جاتے ہیں۔ ادھر سے آنے کا سلسلہ ہے اور ادھر سے جانے کا سلسلہ ہے، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، تو آنے جانے کا سلسلہ دنیا میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک جو آگے کی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں سوچنے کے بارے میں کہ وہ زندگی سوچو۔ قرآن آواز لگا کر کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرماتے ہیں ارے کل کے بارے میں سوچو کہ کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی۔ آج کے لیے ماشاءاللہ گھر بنا لیا، آج کے لیے ماشاءاللہ کپڑے سلوا لیے، آج کے لیے ماشاءاللہ راشن تیار کر لیا، یہ سب تو ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلوائے ہوئے کپڑے لٹکتے ہی رہ جاتے ہیں اور دنیا سے انسان آگے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ گھر بنایا بڑے شوق سے، پیسہ لگا کر کہ گھر میں جا کے سکون سے رہیں گے، لیکن وہ سکون آنے سے پہلے یہ سکون کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو دنیا میں یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے تبلیغ کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے بھی ہر مسلمان کو، بلکہ دنیا کے ہر انسان کو یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ یاد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے
کہ دیکھو آج ہی کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، کل کی بھی زندگی ہے، اور اس لیے کل کی بھی تیاری کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ دیکھو کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کل کی تیاری کرنا شروع کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے آ کر یہ یاد دلاتا ہے، ارے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، ابھی اتنا جلدی مرنا کہاں ہے، اتنا جلدی کہاں سے مر جائیں گے، ابھی مرنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ اس لیے قیامت آخرت کی تیاری تو کریں گے لیکن کچھ دیر سے کریں گے، ادھر دیکھیں گے کہ ادھر ہی دیکھتے رہیں گے۔ بھائی بیان کرنے والے کو دیکھو، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہاں ادھر دیکھو جی کہ کل کی تیاری کرنا ہے، کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو چھوٹی سی زندگی دی ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں تبلیغ کی اس محنت کے ذریعے سے یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تیاری کرو، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تیاری کرنا ہے، شروع کرنا چاہیے، لیکن پھر اچانک کوئی مل کے کہتا ہے ارے بھائی ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی تو بہت ہے، دیکھیں گے آگے دیکھیں گے آگے دیکھیں گے۔ یہ انسان کے دماغ کو غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل التسویف اہل النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ کل کریں گے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کل آنے والا نہیں ہے، انسان کی زندگی میں کل نہیں آئے گا۔ اللہ جل جلالہ من والوں نے قرآن پاک میں آواز لگائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے مغفرت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف چلو۔ اگر سنو مغفرت تمہیں مل گئی تو پھر جنت تمہیں مل گئی، اور اگر مغفرت نہیں ملی تو پھر جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اللہ والے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی کو کانوں سے نہیں آنکھوں سے سننا چاہیے، اس لیے کہ جدھر آنکھ ہوتی ہے ادھر ہی اس کے کان بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو ان کی آنکھیں ادھر لگی ہیں، میں بول رہا ہوں پھر بھی کان ادھر نہیں ہیں ان کے، ادھر دیکھو بھائی، جدھر آنکھ ہوتی ہے انسان کے کان بھی ادھر چلے جاتے ہیں، نظر ادھر گئی تو نگاہ کے ساتھ ساتھ کان بھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو نظر ادھر رکھیں، نگاہ جدھر ہوگی دھیان بھی ادھر ہوتا ہے، نگاہ ادھر ادھر جاتی ہے تو دھیان بھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ آنے والے آتے رہیں گے، بزرگ بھی آئیں گے، بڑے بھی آئیں گے، یہ سب لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں آپ کے جیسا، وہ بھی آتے رہیں گے۔ آپ کو یہاں بیان سننے کے لیے بٹھایا گیا ہے، آنے جانے والوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، ادھر ہی دیکھتے رہیں گے۔ کیا بولو، میں بھی ادھر پھر جاؤں جی؟ تو آدمی کے پاس بہانے ہوتے ہیں۔ حدیث قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن آدمی جب غفلت کی زندگی گزار لیتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے۔ افسوس اور حسرت میں جیسے دنیا میں انسان جب اسے ندامت، شرمندگی، حسرت اور افسوس ہوتا ہے تو وہ دانتوں میں انگلی رکھ کر چباتا ہے۔ جب دانتوں میں انگلی رکھ کے چباتا ہے تو دانت اگر زور سے کاٹ دیں تو درد اس کو احساس دلاتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اپنی انگلی کاٹ لی، تو جلدی سے انگلی جھٹکتا ہے اور وہ اپنے دانتوں سے انگلی نکال لیتا ہے کہ غم پر درد غالب آ جاتا ہے۔ حشر کے میدان میں جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری،
کل کریں گے یہ کہتے کہتے جو زندگی گزاری، اس پر کل حشر کے میدان میں جب افسوس کرتے ہوئے دانتوں کے بیچ میں انگلی رکھے گا تو غم، فکر اور اس کے دماغ پر سوار آج کے حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس کا فکر اور غم جو اس کے اوپر سوار رہتا ہے، یہ دانتوں میں انگلی دبانے سے اس کا درد جو ہے احساس نہیں ہوتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ آدمی انگلی چباتے چباتے اپنے دونوں ہاتھ مونڈوں تک چبا جائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ دونوں ہاتھ چبا کر افسوس سے کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا ہوں، پیغمبر نے جو راستہ دکھایا، ہائے کاش میں نے وہ راستہ پکڑا ہوتا ہوں۔ جی پھر آگے آگے کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، وہ کہے گا ہائے میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہوں، دوست نے کیا کیا، میرا کام خراب کر دیا۔ جب لوگ تلاش کرتے کرتے میرے پاس آ گئے، گھر کے پاس آ گئے، بازار میں آ گئے، کبھی تو ریلوے اسٹیشن میں مل گئے، کبھی خود ٹرین میں ملاقات کر لی، کبھی دیندار آدمی وہ نمازی اور دین کا دائی وہ فلائٹ میں میرے بازو بیٹھ گیا اور اس نے وہاں مجھے سمجھا دیا۔ زندگی کے مختلف موڑ میں پتہ نہیں کہاں ایک دین کی محنت کرنے والے سے میری ملاقات ہو گئی اور اس نے مجھے کچھ دین کی باتیں بتائی تو مجھے سمجھ میں آ گیا، یہ نصیحت میرے پاس آ گئی اور اس نے میرے دل کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ زندگی بدل لینا چاہیے۔ لیکن پھر پتہ نہیں اچانک یہ ماحول، یہ دوست، کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی دوست، کبھی چاہنے والے، کبھی ملنے جلنے والے، کبھی دنیا کی اور کوئی چیز، اس نے آ کے کہا ارے ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، تم اتنا جلدی مر جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ابھی تو تمہارے مرنے کے لیے بہت وقت ہے، اس لیے سدھرنے کے لیے بھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی چند دن گزرنے دو، لذت کوشی کے، مزے اڑانے کے اور زندگی گزارنے کے چند دن اور گزرنے دو، پھر بعد میں بدل جائیں گے، پھر زندگی بدل لیں گے، اس کے بعد تو مسجد کے ہی ہو کے رہ جائیں گے، اور کیا کرنا ہے یہی تو کرنا ہے، اللہ کے دین کا کام بھی تو کرنا ہے، اس کے بعد مسجد کے کونے ہی میں پڑ جائیں گے۔ یہ آواز کانوں میں لگتی ہے تو پھر انسان راستہ بدل لیتا ہے، دین کی طرف آنے کے بجائے پھر وہ دنیا کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں آواز لگا رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ارے اللہ کی طرف سے دنیا میں بٹنے والے مغفرت کے اسباب، اللہ تعالیٰ معافی کے اسباب، مغفرت کے اسباب، مغفرت کی راہیں، مغفرت کی چیزیں اللہ دنیا میں بانٹ رہے ہیں۔ چلو آگے بڑھ کر تم بھی کوئی مغفرت کا سبب تلاش کر لو، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہے جی اس کو راستے سے ہٹا دو، پتھر کو راستے سے ہٹا دو، کانٹا راستے سے ہٹا دو، جی کیلے کا موس کا چھلکا راستے سے ہٹا دو، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری اس پر بخشش کر دے۔ کسی کتے کو پانی پلا دو، کتے کو پانی پلانے پر اللہ تمہاری بخشش کر سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اسباب مغفرت چھپے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو تلاش کرو اور دوڑو اللہ کی مغفرت کے پانے کے لیے۔ سنو، مغفرت اور بخشش اللہ کی جنت کا دروازہ ہے، کہ مغفرت ملے گی
تو جنت ملے گی، مغفرت نہیں ملی، بخشش کے فیصلے نہیں ہوئے، اللہ نے معاف نہیں کیا، اللہ نے بخشش نہیں فرمائی، تو پھر جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ اس لیے دوڑو، یہ دنیا میں جو حالات کے بدلنے کی آواز لگ رہی ہے کہ حال بدلے گا، اس امید میں لوگ زندگی گزار لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حال اچھا ہو جائے گا، اس لیے میں بھی حال اچھا ہونے کے بعد اپنی زندگی بدل لوں گا۔ علماء نے فرمایا، لوگوں نے ارشاد فرمایا، حال کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی حال جس حال میں ہم ہیں اس سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھے حال کی امید نہیں رکھنا چاہیے، اور اچھے حال کے آنے کی امید میں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، ارے سنو، عمل میں جلدی کرو، نماز کی طرف اپنا رخ موڑو، نمازی بنو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، روزوں میں غفلت مت کرو، روزہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، رمضان کا ہر روزہ عظمت والا، بڑائی والا روزہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سماج میں، معاشرے میں یہ غلط باتیں پھیلنے لگی کہ بڑے روزے رکھیں گے، چھوٹے چھوڑ دیں گے۔ رمضان کا کوئی روزہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، رمضان کا ہر روزہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال سبعا، عمل میں جلدی کرو، عمل میں دیر مت کرو، عمل میں لاپرواہی اور کوتاہی مت کرو، اور اس انتظار میں مت رہو کہ حال اچھا ہونے والا ہے۔ ایک بزرگ نے لطیفہ سنایا، فرمایا کہ ایک دھوبی کا گدھا تھا، دھوبی نے اپنا گدھا باندھ کے رکھا تھا، ایک آزاد گدھا تھا، وہ پھرتا رہتا تھا۔ وہ آزاد پھرنے والا گدھا پھرتے پھرتے دھوبی کے گدھے کے پاس آیا، اور دھوبی کے گدھے کے پاس آ کر کہنے لگا، ارے دیکھ میں آزاد ہوں، آزاد گھوم پھر رہا ہوں، کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کا وزن اٹھانا، کسی کی نوکری کرنا، کسی کی فرما برداری کرنا، تابع داری کرنا کچھ نہیں، میں تو آزاد ہوں۔ کیوں نہیں تو بھی یہ پابندی چھوڑ کے آزاد ہو جاتا، رسی توڑ کے چل، ہم بھی چلیں گے، آزاد زندگی گزاریں گے۔ تو دھوبی کے گدھے نے کہا، ایک امید سے میں یہاں رکا ہوا ہوں۔ وہ آزاد گدھے نے پوچھا، کیا امید سے رکا ہوا ہے؟ تو اس دھوبی کے گدھے نے کہا، ہمارا جو دھوبی ہے اس کی ایک بیٹی ہے، جب بھی میرا مالک غصے میں آتا ہے تو غصے میں کہتا ہے کہ تیری شادی اس گدھے سے کر دوں گا، جی تیری شادی اس گدھے سے کر دوں گا۔ تو اس امید میں یہاں رکا ہوا ہوں کہ کوئی دن تو آئے گا کہ میری شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی۔ تو اچھے حال کی امید میں انسان زندگی گزارتا ہے کہ حال اچھا ہو جائے گا، حال اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل میں جلدی کرو، ما تنتظرون، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ الا فقرا منسیا، تم سمجھتے ہو حال اچھا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی آدمی اوپر سے نیچے گرتا ہے، اچانک اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، زمینی آسمانی آفتیں بلائیں آ جاتی ہیں، کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں کوئی اور آفت آ جاتی ہے، اور جب وہ آفت آتی ہے تو آدمی اچانک اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ جس کا بنگلہ تھا، جس کا گھر تھا، جس کے گھر کے سامنے دو دو چار چار گاڑیاں کھڑتی تھی، اب وہ اچانک بھی وہ زلزلے، وہ طوفان، وہ سیلاب، وہ آسمانی آفت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں وہ بنگلے سے فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے،
وہ اچانک اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، اور جب اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایسی فقیری آ جاتی ہے منسیہ جو سب کچھ بھلا دیتی ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا، میرا بنگلہ تھا، میرے پاس پیسہ تھا، میرے گھر کے سامنے گاڑیاں کھڑتی تھی اور میرے پاس دولت کی ریل پیل تھی، یہ یاد نہیں رہتا، اسے اتنا یاد رہ جاتا ہے کہ بیوی اکیلی ساتھ میں ہے، 2 بچے میرے ساتھ میں ہیں، اور شام کے کھانے کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، میرے اور میری بیوی بچوں کے رات کے کھانے کا کیا نظام بنے گا، مجھے کون کھلائے گا رات کو، مجھے روٹی کون دے گا، دوسرا سب بھول کر اسے صرف یہ یاد رہ جاتا ہے کہ اس بھوک اور فاقے میں میری کون مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ اوپر سے نیچے گرو، اور نیچے گرو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے؟ اس لیے حال بدلے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حال اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ایسا حال آ جائے کہ فقراً منسیہ، ایسی فقیری آ جائے کہ اوپر سے نیچے گر کر جو تھا وہ بھی بھول جاؤں۔ اور کبھی کبھی نیچے سے اوپر اللہ اٹھاتے ہیں، آدمی کو نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں، یہ غریبی سے مالداری کی طرف، تنگ دستی سے فراغ دستی کی طرف اللہ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنے والی مالداری کبھی اپنے ساتھ میں غرور بھی لے کے آتی ہے، سرکشی بھی لے کے آتی ہے۔ یہ مال نہیں تھا، لوگوں کو سلام کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، لوگوں سے بات کرتا تھا، اب مال آیا تو سینہ ایسا اکڑ گیا اور گردن ایسی کھڑی ہو گئی کہ سامنے کھڑا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، پاس رہنے والا بھی نظر نہیں آتا ہے، وہ اکڑ میں غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں قصہ سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی تھے، ایک اندھا، ایک لنگڑا اور لولا، جی، اور ایک آدمی جس کو برس کی بیماری ہو گئی تھی۔ یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان تینوں کی آزمائش کرنا چاہی، ان تینوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں۔ فرشتے نے آ کر وہ جو برس کی بیماری، سفید بیماری ہو گئی تھی، اس کو پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، لوگ دنیا میں مجھے دیکھ کر بازو بیٹھنا نہیں چاہتے، پاس رہنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ مرض اللہ مجھے دور کر دے، شفا دے دے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ اس فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ پھر کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا زندگی گزارنے کے لیے کچھ سامان ہو جائے۔ تو فرشتے نے اس کے لیے دعا دی تو اس کو جانور اللہ نے عطا فرمائے، اونٹ اللہ نے اس کو دیے، اس کے پاس اونٹ آئے اور پھر وہ اونٹ ماشاءاللہ بڑھتے چلے گئے، جنگل کا جنگل اونٹوں سے بھر گیا۔ اور ایک آدمی جس کا سر پر بال نہیں تھے، لنگڑا اور لولا معذور قسم کا تھا، اس سے جا کے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں، یہ بیماری دور ہو جائے، یہ لنگڑا پن لولا پن دور ہو جائے۔ تو اس فرشتے نے دعا کی، دعا پر بیماری دور ہو گئی۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ زندگی گزارنے کے لیے کوئی سامان۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس کو گائے دی، اور ایک گائے سے ماشاءاللہ جنگل کا جنگل گایوں سے بھر گیا۔ اندھے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اندھے نے کہا 2 آنکھیں، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اس نے دعا کی تو آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اور کیا چاہتے ہو؟ زندگی گزارنے کا سامان۔ جی، فرشتے نے دعا کی تو اس کو بکری ملی، اور پھر بکریوں کا ریوڑ جنگل میں بدل گیا۔ یہ چند سالوں میں اللہ نے مال دولت روپیہ پیسہ اللہ نے ان کے اوپر بھرمار کر دی، جانور جنگل میں جنگل بھر گئے۔ تو پھر دوبارہ اللہ نے ان کے پاس اسی فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، انسانی شکل میں وہ فرشتہ دوبارہ آیا، اس کے پاس گیا جس کو برس کی بیماری تھی، اور اس سے جا کے پوچھا، کہنے لگا میں مسافر آدمی، راستہ گزر رہا تھا،
میرا سارا مال ختم ہو گیا، راستہ سفر کرنے کے لیے میرے پاس نہ توشہ ہے نہ سواری ہے، میں تم سے بڑی عاجزی سے کہتا ہوں مجھے ایک اونٹ دے دو سفر کرنے کے لیے اور تھوڑا سا توشہ دے دو۔ اس نے کہا تمہارے جیسے منگتے بھکاری روز میرے پاس آتے رہتے ہیں، صبح سے شام لائن لگی رہتی ہے، میں بہت ساروں کو دیتا ہوں۔ وہاں کا مشہور جملہ، عام طور سے لوگ یہی جملہ دہراتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی ضرورت بن جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بہت سارے کمٹمنٹس ہیں جی، بہت ساروں سے میں نے وعدہ کیا، بہت سارے کمٹمنٹس ہیں۔ تو اس نے بھی کہا میں نے بہت ساروں کو کمٹمنٹ کر دیا ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ واپس جانے لگا، 2 قدم چلا، پھر مڑ کے کھڑا اور کھڑ کے اس نے کہا لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ کہا کیسے پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا آج سے چند سال پہلے تمہیں برس کی بیماری تھی، تم فقیر تھے، تندرست تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہاری بیماری دور کر دی، اللہ نے تمہیں صحت بھی دے دی، اللہ نے تمہیں مال بھی دے دیا، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی دے دو نا۔ پھر اس نے مانگا تو کہا کس نے کہا میں کبھی فقیر تھا ہوں؟ کس نے کہا میں کبھی بیمار تھا؟ یہ حسن اور یہ خوبصورتی میرے باپ دادا سے مجھے ملی ہے، یہ مال اور دولت میرے باپ دادا سے مجھے ملا ہے، میں فقیری اور تنگدستی کی صورت بھی میں نے نہیں دیکھی ہے، مجھے میری ماں نے یہ سونے کے گہوارے میں جھلایا ہے اور سونے کے پالڑے میں مجھے پلایا ہے، میں نے کب فقیری دیکھی؟ تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں واپس اسی حال میں واپس پہنچا دے۔ پھر اس کے پاس گیا جو لنگڑا لولا تھا، اس سے کہا وہی فقیری جتا کر ارے میری مدد کر دو، تو اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا میں کبھی تندرست نہیں تھا، میں فقیر نہیں تھا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم بھی تو جی اللہ کے عذاب میں تھے، آزمائش میں تھے، اللہ نے تم سب کو دور کیا اور یہ سب دیا۔ تو کہا کبھی میں ایسی پریشانی میں نہیں تھا۔ اس نے بھی جھٹلایا تو فرشتے نے اسے بھی بد دعا دے دی۔ تو کبھی مال آتا ہے تو آدمی کے پاس مال کے ساتھ میں غرور بھی آتا ہے، اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حال بدلے گا تو انسان فرما بردار بن جائے گا، نہیں، حال بدلتا ہے تو انسان اور زیادہ سرکش بھی ہو جاتا ہے۔ مال کے آنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر غرور بھی آ جاتا ہے۔ یہ بزرگ نے ہمارے سنایا جی، ایک آدمی تھا، مزدور تھا، گھر میں کام کرتا تھا، اس کا نام کلو تھا، لوگ اس کو کلو کلو کہہ کے پکارتے تھے۔ وہ گھر کا سودا لا کے دیتا تھا، گھر والوں کا سودا پہنچاتا، روزانہ گھر والے اس کو 100 روپے دیتے اور روزانہ کا گھر کا سودا لے کے آتا، وہ لا کے گھر میں پہنچا دیتا، روز آتا جاتا۔ ایک دکاندار نے اس کو دیکھ کے کہا ارے کلو ادھر آ۔ یہ پوچھا کیا بات ہے؟ تم روزانہ 100 روپے کا سودا لے کے جاتے ہو، ایسا کرو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں 100 روپے کا سودا 90 روپے میں دے دوں گا، سودے کا سودا ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا اور 10 روپے تمہیں بھی بچ جائیں گے تو تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ تو وہ لے جاتا، 90 روپے کا سودا لیتا، 10 روپے بچ جاتے۔ آج کے زمانے کے نوٹ نہیں تھے، پرانے زمانے کے سکے تھے، یہ 4 دن 5 دن ہفتے میں وہ سکوں سے جیب بھر گیا۔ اب وہ آواز آنے لگی، اس نے سوچا کہیں رکھنا چاہیے تو گھر میں ایک جگہ تھیلے میں چھپا کے رکھا۔ مہینے میں وہ سکے اور زیادہ ہو گئے، 2 مہینے میں اور زیادہ بڑھ گئے، اب وہ گھر میں بھی چھپانا مشکل تھا۔ تو اس نے ویرانے میں ایک جو ہے جگہ تلاش کی، وہاں پیسہ لے جا کر گھڑے میں جمانے لگا۔ 2-3 مہینے گزرے، 2-3 مہینے کے بعد کسی نے اسے کلو کہہ کے پکارا تو غصہ آ گیا اس کو۔ اس نے کہا کلو؟ ارے مجھے کلو میاں پکارنا، کلو نہیں پکارنا۔ یہی تو لوگ اس کو کلو میاں پکارنے لگے۔ 4-6 مہینے گزرے تو کسی نے اس کو کلو میاں پکارا تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کلو میاں نہیں، میں کلو میاں صاحب ہوں، مجھے کلو میاں صاحب پکارنا نہیں۔
اور سال سوا سال گزرا اور وہ گھڑا ماشاءاللہ بڑھنے لگا اور زیادہ پیسہ جمع ہونے لگا، تو کسی نے اس کو کلو میاں صاحب پکارا تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا مجھے کلو میاں صاحب نہیں، جناب کلو میاں صاحب پکارنا۔ پیسہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ ایک لقب بھی نام کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی اس کو روزانہ دیکھتا تھا کہ یہ ویرانے میں جاتا ہے، جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے، روزانہ ویرانے میں جاتا ہے واپس آتا ہے۔ تو 2-4 دن تک ایک آدمی نے اس کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، کیا کرتا ہے، چھپ کے دیکھا تو اس نے اندازہ ہوا کہ یہ ایک جگہ جاتا ہے، وہاں گڑھا کھودتا ہے اور کچھ نکالتا ہے، پیسہ اس میں ڈالتا ہے، پھر گھڑا بند کر کے آ جاتا ہے۔ تو اس کو پوری طرح سے اچھی نشانی اس نے پکڑ لی کہ یہ پیسہ اس گڑھے میں لا کر وہاں کے مٹکے میں جمع کر رہا ہے۔ تو ایک دن وہ پورا جا کے پیسہ ایسا رکھ کے واپس آیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی گیا، اس نے جا کے مٹی ہٹائی تو گھڑا نکلا، اس گھڑے میں پیسہ سکے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے وہ سکے نکالے اور نکال کر پورا خالی کر کے گھڑا واپس رکھ کے چلا آیا۔ دوسرے دن جناب کلو میاں صاحب بھی گئے پیسہ ڈالنے کے لیے تو دیکھا کہ پورا گھڑا خالی ہو چکا ہے، سارا گھڑا کوئی چرا کے لے کے چلا گیا۔ تو بڑے غمگین، بڑے ہی غصے میں واپس آنے لگے تو کسی نے زور سے پکار کے پوچھا جناب کلو میاں صاحب کیا حال ہے؟ تو اس نے غصے میں کہا کہاں کا جناب کلو میاں صاحب، وہ تو اب کلو کا کلو ہی رہ گیا۔ تو مال آدمی کے پاس بڑھتا ہے تو مال کے ساتھ ساتھ آدمی سرکش بنتا ہے، غرور بنتا ہے، مغرور بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ یا تو فقیری آئے، فقیری نہیں تو مالداری آئے گی، لیکن وہ مالداری کے ساتھ میں غرور آئے گا، اور اگر یہ نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا او مرض مفسدہ، ایسی بیماری آئے گی جو بیماری انسان کو ناکارہ بنا کے رکھ دے گی، ناکارہ بنا کے رکھ دے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ چل رہا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ درخت کی ڈالی ہل رہی ہے، ہاتھ ایک طرف جاتا ہے، پیر ایک طرف جاتا ہے، اور وہ خود ہوا کے جھونکے میں پتہ نہیں کدھر جاتا ہے۔ تو یہ حادثوں نے، ایکسیڈنٹوں نے لوگوں کو معذور بنا کر ان کے کل کو یاد دلا کے ہمیں بتایا کل یہی نوجوان تھا اور ماشاءاللہ تندرست، صحت مند، تنومند نوجوان تھا، لیکن آج اس کو ہواؤں کے پرخچے کی طرح سے حادثات نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ معذور بن کے رہ گیا، مجبور بن کے رہ گیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ نہیں تو فقر منسیہ، مرض مفسدہ، ایسی بیماری آ جائے گی جو بیماری انسان کو مجبور اور ناکارہ بنا کے رکھ دے گی، اور اگر بیماری نہیں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حال آئے گا، اور وہ حال کیا؟ فرمایا حرمن مقعدہ، ایسا بڑھاپا آ جائے گا جو ایک کونے کا بنا کے رکھ دے گا، ایک کونے میں بٹھا کے چھوڑ دے گا۔ بیٹا، جس بیٹے کے رینگتے ہوئے دہلیز پار کرنے پر باپ نے مٹھائی بانٹی تھی، پورے خوشیوں کا منظر اس نے منایا تھا کہ آج میرا بیٹا یہ رینگتے رینگتے دہلیز سے آگے نکل گیا، تو وہ خوشیوں میں اچھل گیا تھا۔ جب بچہ دیوار پکڑ کر کھڑنے لگا اور بغیر سہارے کے چلنے لگا اور پھر ماشاءاللہ وہ دوڑنے لگا تو اس کی خوشیوں کی انتہا نہیں تھی۔ وہی باپ آج بڑھاپا اس کو طاری ہو گیا، وہ بوڑھا ہو گیا، تو جس بچے کے چلنے پر، اس کے رینگنے پر، اس کے کھڑنے اور دوڑنے پر باپ خوش ہوا تھا، وہی بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے ایک کونے میں بیٹھے رہو نا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ کیوں پھرتے رہتے ہو؟ یہ رات بھر کی تمہاری کھانسی، تمہاری رات بھر کی کھانسی سے میری بیوی کو نیند نہیں آتی، میرے بچوں کو نیند نہیں آتی،
मेरी बीवी और बच्चों को, बीवी को सुबह उठकर बच्चों को स्कूल को जाने के लिए तैयार करना है और बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना है, इसलिए तुम एक कोने में रहो, घर के बाहर फलां कमरे में तुम्हारे लिए बिस्तर डाल दिया गया, वहां पड़े रहो, वहीं अपनी जिंदगी बसर करो और वहीं रहना, यहां मत आना। तुम्हारी रात भर की खांसी से हमारे घर का चैन उड़ जाता है। तो फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हरमन मुक़इदा, ऐसा बुढ़ापा आ जाता है जो किसी कोने का बना के रख देता है, और अगर ये नहीं आया तो और एक आएगा। फरमा वो क्या? अल्लाह के रसूल फरमाया, मौतन मुजहज़ा, ये ऐसी मौत जिसकी पूरी तैयारी पहले हो चुकी है। मरने के बाद तैयारी नहीं होती है, मरने से पहले ही सारी तैयारी हो जाती है। जी, मैयत को जिस कफन में कफनाना है वो कपड़ा मिल में बनकर, जी, कट कर वो दुकान में पहुंच चुका है। फिर बस दुकान में जाकर आपको ये बोलना होगा, छोटी मैयत या बड़ी मैयत। छोटी मैयत तो छोटे साइज का कफन निकाल कर पूरा रेडीमेड वो देते हैं, बड़ी मैयत बोलो तो वो बड़े साइज का कफन निकाल के देते हैं जिसमें सब कुछ तैयार है, आपके बदन पर मले जाने वाला काफूर तैयार है, और ये कफन पर लगाया जाने वाला मजमुआ इत्तर तैयार है, आंखों में लगाया जाने वाला सुरमा तैयार है। जिस पानी में जी वो बेर के पत्ते डालकर गर्म करना है, वो बेर के पत्ते जंगल से कटकर वो भी दुकान में पहुंच चुके हैं, सब तैयार है। लोग जी मगरूर बनकर माल में अपनी जिंदगियों में दौलत उड़ाते हैं, लेकिन याद नहीं रहता कि जब मरेंगे तो वो जो लाख रुपए 2 लाख रुपए लगाकर जो बाथरूम तैयार किया, वाशरूम तैयार किया, जहां का एक एक नल 25,000, 30,000, 40,000 का एक एक टैप लगाया, एक एक नल लगाया, उस हमाम में तुम्हें नहीं नहलाया जा सकता। वहां सहूलत नहीं है, मैयत को नहलाने की वहां सहूलत नहीं है। तुम्हें कहां नहलाया जाएगा? मस्जिद के तख्ते पर नहलाया जाएगा कि चंदे से मस्जिद वालों ने जो तख्ता खरीदा उस तख्ते पर लिटा कर नहलाया जाएगा कि हमारे अपने पैसे का नहीं, वो पूरे मोहल्ले के लोगों के चंदे से लिया गया तख्ता, उस तख्ते पर नहलाया जाएगा। फिर कफन देकर तैयार, पूरी तैयारी पहले हो चुकी है, बस मरने की देर है, और सब मरकर तैयार हो गए, कफन हो गया। अब वो जो उठा के ले जाएंगे जनाजा, वो मेरा खरीदा हुआ नहीं, मेरी दौलत से लिया हुआ नहीं, कोई मालदार अपने लिए, अपनी जनाजे के उठाने के लिए, अपनी मैयत के उठाने के लिए कोई आदमी अपने लिए जनाजा खरीद के नहीं रखता है। सारे मोहल्ले वालों के पैसे से जो जनाजा खरीदा गया उसी जनाजे में तुम्हें भी रख कर ले जाया जाएगा। सारी चीज तैयार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औ मौतन मुजाहजा, या फिर इंतजार कर रहे हो तुम किस चीज का? ऐसी मौत का जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, सब तैयार है, कफन तैयार है, बेर के पत्ते तैयार हैं, वो इतर तैयार है, वो सुरमा तैयार है, वो तख्ता तैयार है, वो जनाजे का वो भी सब तैयार है, बस हमारे मरने की देर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये आएगा, और अगर ये भी नहीं आया तो सुनो और एक हाल आ सकता है, और वो हाल कौन सा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अभी दज्जाल, या फिर दज्जाल आ जाएगा। अगर दुनिया में दज्जाल आ गया तो आप अंदाजा करो, मस्जिद के दरवाजे के सामने दुकान है, और उस दुकान को छोड़कर मस्जिद में आने की फुर्सत नहीं है। मस्जिद में अजान के बाद मस्जिद के सामने से ही इधर से उधर, उधर से इधर गुजर रहा है, ये मुनादी अजान दे रहा है, या सलाह हय्या अलल फलाह, वो कानों में से गुजर कर दिल में नहीं उतर रही है, वो इधर के कान से उधर के कान को निकल रही है। ये जो सामने मस्जिद से गुजरते हुए, सामने दुकानदारी करते हुए मस्जिद तक नहीं आ सकता, वो दज्जाल के आने के बाद अपना ईमान कैसे बचाएगा?
کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی. وہ یہ مردہ سوکھی زمینوں کو دکھا کے اشارہ کرے گا، اس کے اشارے پر مردہ زمینیں جو برسوں سے اناج نہیں دے سکی، جہاں اناج کبھی اگا نہیں، ایسی مردہ زمینوں کی طرف اشارہ کر کے وہ کہے گا تو وہ پوری کی پوری مردہ زمینیں لے لہا اٹھیں گی. وہاں ہریالی، وہاں اناج، وہاں غلہ نکل کے آئے گا. تو آخر یہ کیسا اپنا ایمان بچائے گا؟ وہ ایک زندہ انسان کو مار کر اس کو پھر دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا کہ دیکھو ایک چیز تھی جس میں ہر آدمی آ کر ہار دیتا تھا. نمرود بھی جہاں ہار گیا تھا، وہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں مردے کو زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں. بتاؤ خدائی میرے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے؟ دجال جب خدائی کا دعویٰ کر کے انسانوں مسلمانوں کے ایمان پر آزمائش اور امتحان کا ایک وقت لائے گا تو کیسے اپنے ایمان کو بچائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی دجال یا تو دجال آ جائے گا. اور سنو فَإِنَّهُ شَرٌّ مُنتَظَرٌ. حضرت آدم دنیا میں آئے تھے، پہلے انسان. حضرت آدم نے دنیا میں آ کر اپنے بچوں کو، آنے والے انسانوں کو ڈرایا تھا، بتایا تھا کہ دیکھو اس دنیا میں دجال آنے والا ہے. حضرت آدم سے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. حضرت آدم کے زمانے سے آج تک اس کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ شَرٌّ مُنتَظَرٌ. وہ دنیا کی سب سے بدترین چیز ہے جس کا دنیا میں انتظار کیا جاتا رہا. فَإِنَّهُ شَرٌّ مُنتَظَرٌ. وہ دنیا کی بدترین چیز ہے جس کا انتظار ہوتا رہا. اس لیے دجال آئے گا تو کیسے ایمان بچائیں گے؟ ابھی موڑو اپنے آپ کو. اور اگر دجال بھی آ کے گزر جائے تو ایک آخری حال ہے، اس حال سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور وہ حال ہے ابھی الساعہ فإن الساعة أدهى وأمر. قیامت آ جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے گردش میں آ جائیں گے، یہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی. یہ جو پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑنے لگیں گے. ابھی قیامت آ جائے گی. فإن الساعة أدهى وأمر. قیامت نہایت ہولناک چیز ہے، بڑی ہی سخت چیز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے حال کے بدلنے کا انتظار مت کرو. آج کے اپنے اس حال میں نیت کرو، فیصلہ کرو اور یہ طے کرو کہ آج سے مجھے نمازی بننا ہے. میں کل سے نہیں، آج سے نمازی بنوں گا. بنیں گے انشاءاللہ. کون کون نمازی بنیں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ہماری تبلیغ کی اس پوری محنت کا خلاصہ صرف دو باتیں ہیں: ہر مسلمان نمازی بن جائے اور ہر نمازی دین کا داعی بن جائے. جو نمازی بنے وہ دوسروں کو نماز کی دعوت دینے والا بن جائے. اس لیے سب نیت کرو کہ نمازی بھی بنیں گے اور دین کے داعی بھی بنیں گے. بنیں گے انشاءاللہ. جی کون کون دین کے داعی بنیں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ہمارے بڑے بزرگ حضرات فرماتے ہیں نمازی بن کر نماز پر قائم رہنے کے لیے بھی جمعہ کی نماز کو آتے ہیں، عصر کو آنے کی نیت کر کے جاتے ہیں، لیکن عصر کو شیطان آنے نہیں دیتا. پھر وہ عصر جو چھوٹتی ہے تو پھر اگلی جمعہ کو ہی یاد آتا ہے کہ گزشتہ جمعہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جمعہ کے بعد عصر بھی پڑھیں گے، لیکن جمعہ سے جمعہ کیسے گزر گئی پتہ نہیں چلتا. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آج جیسے آپ آئے جی ایک وقت اللہ کے راستے میں چلا 4 مہینے لگائیں، 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تو نمازی پختہ نمازی بننا آسان ہوگا، اور نمازی بننے کے ساتھ دین کے داعی بننا بھی آسان ہوگا. اس کے لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم سب اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے انشاءاللہ لگائیں گے. ارے لگائیں گے انشاءاللہ. 40 دن 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے ذرا ہاتھ
ہاتھ اٹھاؤ، ہمت کرو، نیت کرو، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہم سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج آپ نے ماشاءاللہ نیت کی ہے نماز کی پابندی کی، تو نماز کب آج سے شروع کریں گے یا اگلی جمعہ سے شروع کریں گے؟ آج سے شروع کریں گے۔ آج جمعہ کو غسل بھی کر لیا ہے، جمعہ کی نماز بھی اب پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آج کی جمعہ سے ہم مرتے دم تک نماز کے پابند بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ ہمارا یہ اجتماع عشاء تک ہے انشاءاللہ۔ ظہر جمعہ کی نماز کے بعد بیان ہوگا، عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ پھر بیان ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ آخری بیان ہوگا، اور اس بیان کے بعد دعا بھی ہوگی۔ اس لیے آئے ہوئے سارے مجمع سے گزارش ہے کہ آپ آ گئے اجتماع کے میدان میں ہی انشاءاللہ جمعہ کے بعد کھانا کھائیں گے اور تھوڑی دیر یہیں آرام کریں گے، اور عصر سے لے کر عشاء تک یہیں رہ کر دعا میں شرکت کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ جی جمعہ کے بعد گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے جی، دعا کے بعد انشاءاللہ واپس جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔